अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। मैं अपने एक व्लॉग में ये कह चुका हूं कि अलेक्जेंडर को मरे हुए 2300 साल हो गए, लेकिन वो आज भी एक ज़िंदा अफसाना है। हर रोज़ उस पर एक नई तहक़ीक़ होती है और हर रोज़ एक नई बात उसके बारे में सामने आती है। उसके बारे में 3 यूनानी मवर्रिख़ीन प्लूटार्क, आरियन और डायोडोरस, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर यह लिखा कि अलेक्जेंडर की ज़िंदगी में 3 खूबसूरत औरतें आईं। उनमें सबसे पहली का नाम था बरसीन। बरसीन उसके बदतरीन दुश्मन मैनन की बीवी थी। मैनन को उसने शिकस्त दी और उसके बाद बरसीन उसके हिस्से में आई। उसकी दूसरी बीवी का नाम था स्तीरा या स्टेट्रा, और ये उस दारा की बेटी थी जिस दारा की सल्तनत को बर्बाद करने के लिए वो मैसिडोनिया से चला था। 22 सूबों की हखामंशी सल्तनत को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। और उसकी ज़िंदगी में तीसरी औरत, जिसे आम तौर पर अंग्रेज़ी में रेक्सोलिना कहा जाता है, लेकिन हम उर्दू में उसे रुखसाना कहते हैं, वो सोग्डियाना के हुक्मरान की बेटी थी। और ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो बहुत पुरख़तर मुहिम्मात थी, उनमें से एक सोग्डियाना को फ़तह करना था। सोग्डियाना का किला एक पहाड़ी पर बना हुआ था और कहते हैं कि उस पहाड़ी पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जब अलेक्जेंडर वहाँ पहुँचा तो उसने उस किले के रिहायशियों को, उसके हुक्मरान को ये पैगाम दिया कि मेरे सामने हथियार डाल दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे किले तक पहुँच जाओ, हम हथियार डाल देंगे, लेकिन ये ज़हन में रखना कि हमारे किले तक पहुँचने के लिए परों वाले आदमी चाहिए, यानी उड़कर आओगे तो इस किले की फसील तक पहुँच पाओगे, वरना नहीं पहुँच पाओगे। लिहाजा अलेक्जेंडर ने रज़ाकाराना तौर पर, कुछ लोग उनकी तादाद 100 बताते हैं और कुछ 300 बताते हैं, उन लोगों को तैयार किया और उन्हें कहा कि आप बाकायदा पर बनाएं लकड़ी के और उनकी मदद से उड़कर वहाँ पहुँचे। जब अगली सुबह, मतलब कुछ दिन के बाद अगली सुबह जब मुहाफ़िज़ उठे तो उन्होंने फसील पर अलेक्जेंडर के सिपाहियों को देखा, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि ये इस पहाड़ी की जो बिल्कुल अमूदी सतह है उसे किस तरह अबूर करके आए हैं। सोग्डियाना आजकल उज़्बेकिस्तान में है और कुछ लोग ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का इलाक़ा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलेक्जेंडर के बारे में तहक़ीक़ कम, मफरूज़े ज़्यादा हैं। रुखसाना उसी सोग्डियाना के हुक्मरान की बेटी थी, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो अफ़गान थी, कुछ लोग कहते हैं वो पठान थी और कुछ लोग कहते हैं कि वो उज़्बक दोशीज़ा थी। यानी मजमूई तौर पर अलेक्जेंडर के 3 इश्क थे, लेकिन उसका एक चौथा इश्क भी था और वो चौथा इश्क उसका था घोड़ा। उसका नाम था ब्यूसीफाला। कहते हैं ब्यूसीफाला और अलेक्जेंडर की जो मुलाकात है वो उस वक्त हुई थी जब अलेक्जेंडर 12-13 साल का था। एक थस्लियन अपना ताजिर था घोड़ों का, फिलकोस उसका नाम था, और वो घोड़ा बेचने के लिए आया था फ़िलिप को। फ़िलिप मैसिडोनिया का बादशाह यानी अलेक्जेंडर का बाप, और मैसिडोनिया की जो करेंसी थी उसका नाम था टैलेंट। 13 टैलेंट में वो घोड़ा उसे वो बेचना चाहता था। बहुत ज़्यादा कहते हैं रकम थी 13 टैलेंट, और उसे घोड़े को बेचने की जो वाहिद वजह थी वो ये थी कि उस घोड़े को कोई राम नहीं कर सका, यानी कोई उस पर आज तक सवार नहीं हो सका था। उसने फ़िलिप को पेशकश की कि जो बंदा भी इस पर सवार हो जाएगा मैं उसे ये घोड़ा बेच दूँगा। कहा यह जाता है कि फ़िलिप ने अपने जो बहुत माहिर सवार थे, घुड़सवार या घोड़ों को काबू करने वाले लोगों ने ये कहा कि आप इस पर सवारी करने की कोशिश करें, लेकिन वो घोड़ा किसी के काबू में नहीं आया। अलेक्जेंडर मैंने बताया कि 12-13 साल की उम्र का था। उसने कहा जी मैं इस घोड़े पर सवारी करूँगा, और उसने ब्यूसीफाला को खड़ा किया और न सिर्फ उसे राम कर लिया, कहते हैं कि ब्यूसीफाला के पास गया, उसने उसके कान में कुछ कहा और ब्यूसीफाला ने सर झुका लिया, और उसके बाद अलेक्जेंडर ने उसकी ज़ीन उतारी और उसकी नंगी पुष्ट पर सवार हो गया। जो तरीक़ा उसने इस्तेमाल किया वो तरीक़ा ये था कि उसने ब्यूसीफाला का जो रुख था, यानी उसका जो मुँह था, वो कर दिया सूरज की तरफ, यानी उसे अपना साया दिखाई नहीं देता था।
کیونکہ الیگزینڈر اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اپنے سائے سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس نے اس کا سایہ اس کی نظروں سے غائب کیا۔ گھوڑے نے نہ صرف گردن جھکائی بلکہ اس کے سامنے رام ہو گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اگلی ٹانگوں کے بل نیچے جھک گیا تاکہ ننھا الیگزینڈر اس پر سوار ہو سکے۔ الیگزینڈر اس پر سوار ہوا اور اسے اس حد تک دوڑایا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ فلپ نے کچھ کہتے ہیں کہ فلپ نے جو ہے وہ 13 ٹیلنٹ ادا کیے اور گھوڑا الیگزینڈر کے حوالے کر دیا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ الیگزینڈر نے وہ 13 ٹیلنٹ اپنے پاس سے ادا کیے۔ اس کے بعد بیوسیفالا اس کا نام رکھا گیا۔ بیوسیفالا اور الیگزینڈر ان میں وہی رشتہ رہا جو دوستوں میں ہوتا ہے۔ 355 قبل مسیح سے لے کر 326 قبل مسیح تک وہ الیگزینڈر کے ساتھ رہا، یعنی 355 میں جو ہے وہ بیوسیفالا پیدا ہوا تھا اور 326 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا۔ 344 قبل مسیح میں جب خود اس کی عمر 10 سال تھی، یعنی گھوڑے کی عمر 10 سال تھی، تب وہ الیگزینڈر کے پاس آیا، اور اس کے بعد وہ مرتے دم تک، یعنی جب تک بیوسیفالا مر نہیں گیا تب تک بیوسیفالا اس کے پاس رہا۔ جہاں میں کھڑا ہوں میرے پیچھے جھاڑیاں اور یہ ایک عمارت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ویسے تو اس کو الیگزینڈر مونومنٹ کہا جاتا ہے۔ جگہ یہ جلال پور ہے، اب اسے جلال پور شریف کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جلال پور سے جلال پور شریف کیسے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دریائے جہلم کے کنارے جو ہائیڈاسٹس کہلاتا تھا اس زمانے میں، راجہ پورس کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی الیگزینڈر کی، اور یہ جو جگہ ہے یہ دریائے جہلم کا وہ کنارہ ہے جسے آپ دایاں کنارہ یا شمالی کنارہ کہہ سکتے ہیں۔ یہیں بیوسیفالا کا انتقال ہوا تھا، لہذا جب الیگزینڈر نے وہ جنگ جیتی تو اس نے بیوسیفالا کی یاد میں ایک شہر بسایا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو بتانے سے بھول گیا، میں وہ بھی شامل کر دوں کہ جب الیگزینڈر نے اس گھوڑے کو مسخر کر لیا، رام کر لیا اور اس پر سوار ہو گیا، تو کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ فلپ نے کہا کہ او لڑکے، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ریاست یا بادشاہت تلاش کرو، کیونکہ میسیڈونیا تمہاری حیثیت سے بہت چھوٹی ریاست ہے، لہذا تم جو ہے وہ یہاں سے نکلو اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تم جیسا شخص حکومت کر سکے، یعنی ایک بڑی بادشاہت بناؤ۔ تو الیگزینڈر کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے خواب کی تعبیر کے لیے نکلا، اور اس زمانے کی جو معلوم دنیا یا نون ورلڈ تھی اس نے اسے فتح کیا، اور الیگزینڈر دی گریٹ یا فاتح اعظم کہلایا۔ اس جگہ اس نے 2 مہینے قیام کیا۔ یہ جگہ اس کے کیمپ سے تقریباً، جہاں اس نے اپنی فوجوں کا کیمپ لگایا تھا، 27 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ یہیں سے اس نے دریا عبور کیا تھا۔ دریا کے پار جو جگہ تھی وہ اس نے فتح کی خوشی میں آباد کی، یعنی شہر آباد کیا، اور یہ جگہ اس نے بیوسیفالا کے نام پر آباد کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیوسیفالا کے نام پر جو شہر آباد کیا گیا تو وہ پھالیا تھا، لیکن آج تک اس کا صحیح جگہ اور مقام نہیں پتہ چل سکا کہ وہ جگہ کون سی تھی۔ ایک اندازہ ہے کہ وہ جگہ یہ تھی جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، وہ شہر یہیں آباد کیا گیا تھا۔ جلال پور شہر یہاں سے بالکل نزدیک ہے، وہ مشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شہر جو بیوسیفالا کی یاد میں آباد کیا گیا تھا اور جس کا نام بیوسیفالا رکھا گیا تھا، وہ یہی جلال پور تھا۔ پرانا نام اس کا گرجاک تھا۔ ملک درویش خان جنجوعہ اس کے حکمران تھے، انہوں نے اس کا نام بدل کر جلال پور رکھا، کیونکہ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے نہ صرف اس قصبے کا دورہ کیا بلکہ یہاں کچھ دن قیام بھی کیا، لہذا اسی اعزاز میں اس کا نام گرجاک سے بدل کر جلال پور رکھ دیا گیا، یعنی بیوسیفالا سے گرجاک اور گرجاک سے پھر یہ جلال پور ہوا۔ شریف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سید غلام حیدر شاہ چشتی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ، ان کی مناسبت سے ان کا مزار جو ہے وہ اسی جلال پور میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ جلال پور کے ساتھ شریف کا لاحقہ لگایا جاتا ہے۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1997 میں بننی شروع ہوئی تھی، اور اس کا نام ہے الیگزینڈر مونومنٹ۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اور آپ کو دکھانے کے لیے لایا تھا کہ میں اس کو اندر سے دکھا سکوں۔ اس اعزازی دیوار کا سنگ بنا، یہ میں دور سے جو ہے وہ آپ کو اس کی
تختی دکھا سکتا ہوں کہ اس اعزازی دیوار کا سنگ بنیاد عزت مآب جناب ڈیمیٹری لونڈراس سفیر یونان کے دست مبارک سے اتوار 18 اکتوبر 1998 کو رکھا گیا تھا. یعنی یہ ایک یونانی طرز تعمیر کی عمارت ہے. 16 اس کی ستون ہے اور اندر 16 محرابیں بھی بنی ہوئی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عمارت کو تالے پڑے ہوئے ہیں. اس کی دیواروں پر الیگزینڈر کی مختلف مہمات کا ذکر ہے. اسے اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ لوگ آئیں اور الیگزینڈر کے بارے میں تحقیق کریں اور کم از کم اس بات کا پتہ چلائیں کہ الیگزینڈر نے وہ جو 2 شہر آباد کیے تھے، ایک بیوسیفالا کی یاد میں اور ایک اپنی فتح کی خوشی میں، وہ شہروں کا اصل مقام کہاں تھا. وہ اصل مقام تو نہیں مل سکا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے ایٹمی سائنسدان، جن کے کریڈٹ پر شہاب الدین غوری کا مزار بھی جاتا ہے، اور یہ جو یادگار بنائی گئی تھی بیوسیفالا کی، اس کا کریڈٹ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے کہ ان کی کوششوں سے یونانی سفیر نے رضامندی ظاہر کی اور حکومت یونان کے تعاون سے اور حکومت پاکستان کے تعاون سے اس عمارت کو بنایا گیا. الیگزینڈر مونومنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر، یہ اس کی تختی لگی ہوئی ہے. یہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ جی جلال پور شریف ڈسٹرکٹ جیلم وزٹنگ آورز بھی لکھے ہوئے ہیں، منڈے ٹو سیٹرڈے 0.00 AM سے 10 بجے سے لے کے 3 بجے تک، اور سنڈے اور ہالیڈیز 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک. انٹرنس فیس بھی لکھی ہوئی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر یہ سارے کے سارے تالے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اندر لے جا کر نہیں دکھا سکتا. کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک نیچے ہال بنا ہوا ہے، اور اس ہال پر کی فرش پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے، جس نقشے کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ الیگزینڈر نے جو دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا وہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا گزرا، اس نے کون کون سے علاقے فتح کیے اور کہاں کہاں اس نے شہر آباد کیے. کہتے ہیں 70 شہر اس نے آباد کیے تھے. اس کے 2 گیٹ ہیں. یہ سامنے دیواروں پر بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں دور ہوں اتنا، یہ جنگلہ لگا ہوا ہے، میں اندر جا کر آپ کو وہ سب چیزیں دکھا نہیں سکتا. آیا میں بہت دور سے تھا، لیکن یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کبھی کھلا ہی نہیں. یعنی یہ ریسرچ سینٹر جو لوگوں کو یا ہمارے طالب علموں کو اس نیت کے ساتھ بنا کر دیا گیا تھا کہ یہاں وہ ریسرچ کریں. ریسرچ تو خیر کیا کرتے ہیں، یہ جھاڑیاں دیکھ رہے ہیں. ایک گیٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے اور دوسرا گیٹ یہ بھی جھاڑیوں سے اٹا ہوا ہے. اس گیٹ کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا اور اس گیٹ کو اندر سے تالا لگا ہوا ہے. یعنی کوئی صورت نہیں کہ آپ اس کے اندر جا کر اس عمارت کو آپ دکھا سکے کسی طرح. میں خود تو الیگزینڈر مونومنٹ کے اندر نہیں جا سکا، لیکن منڈی بہاؤالدین کے ولاگر محمد سجاد نے کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے نہ صرف اندر کی تصاویر بھجوائیں بلکہ چند ایک ویڈیوز بھی فراہم کی تاکہ میں ان کی مدد سے اپنے ناظرین کو اس یادگار کی سیر کرا سکوں. یادگار کی بیرونی دیوار کو وال آف آنر کا نام دیا گیا ہے، جس پر الیگزینڈر کے بارے میں مختلف تصاویر اور حقائق درج ہیں، جبکہ اندرونی دیواروں پر متعدد پورٹریٹس آویزہ ہیں، جن میں ہائیڈاسپس یعنی دریائے جہلم کی جنگ کے علاوہ الیگزینڈر کے حوالے سے دیگر معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں. ان تصاویر میں ہخامنشی شہنشاہ دارا سوم کے ایک اہم خط کا متن بھی شامل ہے، جس میں اس نے پوروا سلطنت کے راجہ پورس سے الیگزینڈر سے مقابلے کے لیے جنگی ہاتھی منگوائے تھے. اس تحریر میں درج ہے کہ راجہ پورس نے ہاتھی تو فوراً روانہ کر دیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دارا کو الیگزینڈر نہ صرف عبرتناک شکست دے چکا تھا بلکہ فرار ہوتا ہوا دارا اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارا بھی جا چکا تھا. یہاں ہائیڈاسپس کی جنگ کے نقشے، مناظر اور شکست کے بعد راجہ پورس اور الیگزینڈر کی ملاقات کی عکاسی بھی کی گئی ہے. یادگار کے اندر ایک پلیٹ فارم پر وہ مشہور نقشہ موجود ہے جس میں الیگزینڈر دی گریٹ کی عظیم سلطنت اور اس کی پیش قدمی کا راستہ دکھایا گیا ہے. الیگزینڈر 20 یا 21 جولائی
356 قبل مسیح کو مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم اور ملکہ اولمپیاس کی پہلی اور واحد اولاد کے طور پر پیلا کے محل میں پیدا ہوا۔ اکتوبر 336 قبل مسیح میں اپنے باپ کے قتل پر وہ 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا اور محض 1.5 سال بعد وہ دنیا فتح کرنے کے لیے اپنی فوج سمیت ایشیائی کوچک کے ساحلوں پر اترا۔ یونانی اور مقدونی زبانوں میں میگاس ایلینڈروس کہلانے والے کو مورخین الیگزینڈر سوم آف مقدونیہ کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ الیگزینڈر یونانی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، الیگزو یعنی پناہ گزین، دفاع اور حفاظت، اور ایز یعنی شخص۔ یوں عام فہم زبان میں اس کے نام کا ترجمہ دفاع کرنے والا یا حفاظت کرنے والا شخص بنتا ہے۔ اسے رومن شہنشاہوں نے سرکاری طور پر دی گریٹ کا خطاب دیا، جو بعد میں اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ قدیم و جدید مورخین، محققین اور مصنفین نے اسے روئے زمین کا سب سے عظیم فوجی جرنیل، جنگجو اور فاتح قرار دیا ہے۔ وہ 336 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح تک کل 12 سال 8 ماہ سریر آرائے سلطنت رہا، جس میں سے 11 سال 3 مہینے اس نے گھوڑے کی پشت پر گزارے۔ اس عرصے میں اس نے اپنی جائے پیدائش اور دارالحکومت پیلا سے بستر مرگ یعنی بابل تک سینکڑوں بڑی اور چھوٹی جنگیں لڑیں اور ہر ایک میں کامیاب رہا۔ جنگ گرینیکس، جنگ ہیلیکارنیسس، جنگ اسوس، جنگ ٹائر، جنگ گوگمیلا یا اربیلا، ایرانی دروں کی جنگ اور جنگ پرسیپولس میں کامیابیوں کے بعد الیگزینڈر باختریہ میں داخل ہوا، جو آج کل افغانستان، ازبکستان اور تاجکستان کے علاقوں میں تقسیم ہے۔ اسی باختریہ میں وہ سوگڈیانہ راک بھی تھی، جس کے حکمران کی بیٹی روکسن یا رخسانہ دوسرے اہل خانہ کے ساتھ پناہ لیے ہوئے تھی۔ روکسن کو باختری میں روشنک یعنی چمکتا ستارہ بھی کہتے ہیں۔ قدیم مورخین نے روکسن یا رخسانہ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ الیگزینڈر کو اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کے خلاف الیگزینڈر کی لڑائی کو دنیا کی عظیم ترین جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق الیگزینڈر نے سلطنت فارس، اناتولیہ، شام، فونیشیا، یہودا، غزہ، مصر اور میسوپوٹیمیا کے 1,18,89,000 مربع کلومیٹر سے زائد کا علاقہ فتح کیا، جہاں اب دنیا کے 25 کے لگ بھگ ملک آباد ہے۔ قسمت کی دیوی تو الیگزینڈر پر مہربان رہی، لیکن قدرت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ کسی جنگ میں نہیں ہارا، لیکن دریائے ہیفسس یعنی بیاس کے کنارے اپنی فوج کے ہاتھوں ہار گیا، جس نے نندا اور مگدھ کی عظیم سلطنتوں کے خلاف جنگ کے لیے دریا پار کرنے سے انکار کر دیا۔ الیگزینڈر وہاں سے دوبارہ ہائیڈاسٹس کے کنارے لوٹا اور کشتیوں کا ایک بیڑا بنا کر دریائے چناب اور سندھ سے ہوتا ہوا بحیرہ عرب پہنچا، اور پھر پاکستانی علاقے مکران اور ایران کے درمیان پھیلے صحرائے گدروشیا سے ہوتا ہوا براستہ سوس بابل پہنچا۔ الیگزینڈر وہاں سے مشرق وسطیٰ کی فتح کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن 10 یا 11 جون 323 قبل مسیح کو اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا جب وہ اپنی محبوب بیوی روکسن کے وطن سے اپنی عظیم سلطنت کے ولی عہد کی پیدائش کا منتظر تھا۔ میں پہلے بھی اپنے کئی ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ ہم بدقسمت قوم ہیں، ہم تاریخ کی قدر نہیں کرتے، ہم نے تاریخ کو تالے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بدقسمتی یہاں بھی ظاہر ہوئی۔ میں بہت دور سے آیا، ایک تو راستہ اس کا اتنا خراب ہے، یہ سڑک بنیادی طور پر جہلم سے پنڈ دادن خان کو جاتی ہے اور اسی پر یہ جلال پور شریف کا شہر آباد ہے، لیکن یہ سڑک نہیں ہے، یہ پگڈنڈی ہے جہاں گاڑی چلانا یا مطلب موٹر سائیکل چلانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔
یہ 11 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے کم از کم پون گھنٹے میں طے کیا ہے۔ رسول بیراج سے اس کا فاصلہ 11 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن ہمیں وہاں سے یہاں پہنچنے میں پون گھنٹہ لگا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سڑک کی حالت کیا ہوگی۔ اور اس سڑک کی حالت کو کیا کرنا ہے، ہم مطلب آپ کو تاریخ دکھانے لائے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تاریخ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا ہے۔ ایک مینار ہنڈ میں بنا ہوا ہے اس یادگار کے طور پر کہ اس نے اس مقام سے دریائے سندھ کو عبور کیا، اور دوسری یہ یادگار ہے جو بند پڑی ہے۔ اس مینار پر بھی اس کے نیچے ایک تختی نصب ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ الیگزینڈر نے یہاں سے دریا عبور کیا، اور پاسچن پہلے سے وہاں کشتیوں کا پل بنا کر بیٹھا ہوا تھا، جو اس کا عزیز ترین دوست اور صف اول کا جرنیل بھی تھا۔ تو یہ ریسرچ سینٹر اس آسرے پر بنایا گیا تھا کہ الیگزینڈر زندہ رہے گا۔ الیگزینڈر تو کہانیوں میں زندہ ہے، لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو مردہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نہ ہم زندہ قوم تھے، نہ ہیں، اور نہ شاید کبھی رہیں گے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو مردہ کر دیتی ہے وہ قومیں زندہ نہیں رہتی، ان قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو ہماری تاریخ 75 سال میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ 75 سال میں قوموں کی تاریخ نہیں بنتی، تو لوگوں نے بہت برا مانا تھا۔ تو اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو بچی کچی تاریخ ہے کم از کم اسی کو سنبھال لیں۔ تو جو بچا کچا حصہ ہے اسے ہم نے اس طرح سنبھال رکھا ہے کہ اس کے چاروں طرف جھاڑیاں ہو گئی ہیں، دروازوں کو اپنے تالے لگائے ہوئے ہیں، اور عرصہ دراز سے نہ کوئی اندر گیا ہے اور نہ ہم کسی کو جانے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔